और वो इसीलिए अपनी बेटियों को तैयार कर रहा था। पल खाने से उनके जिस्मों को नई ताजगी का एहसास हुआ। फिर उन्होंने हौज से जुलुओं में भरकर पानी पिया और फिर बूढ़े खावर ने एक जबरदस्ती की डकार लेकर कहा, तो साबित हुआ लड़कियों के फिल वक्त यहाँ इस ताबूत के अलावा और कुछ नहीं है। मुमकिन है इस पुरस्कार दुनिया का शहनशाह शिकार खेलने गया हो और अपनी फौज के साथ वापस आने वाला हो। बहरहाल हम इसका इंतजार करेंगे। इससे मुलाकात खासी दिलचस्प रहेगी। भाई ये भी तो मुमकिन है कि वो अफरासयाब का कोई अजीज हो और ताबूत में लेटा हुआ नौजवान शहजादा बदरुल महताब हो, जिसे अफरासयाब के पट्टे ने इस जादुई ताबूत में कैद कर लिया हो। चुनाचे तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम शहजादा बदरुल महताब को अफरासयाब के चुंगल से निकालने की कोशिश करें? तुम्हें इल्म है कि आखिर में जीत बदरुल महताब ही की होती है। चुनाचे इस जीत का जरिया हम क्यों न बन जाएं? फरजाना और फरोजा बूढ़े खावर की दिलचस्प बातों पर मुस्कुरा रही थी। दर हकीकत बूढ़ा उनके दिलों से खौफ जाहिल करने में कामयाब हो गया था। चुनाचे फरजाना ने कहा, अब क्या करना चाहते हैं डैडी? देखें तो सही, ताबूत में कौन साहब आराम फरमा रहे हैं। उनके आराम में खलल अंदाज होना चाहिए, मगर वो लाश है। फरोजा हकलाई, यही तो मालूम करना है कि वो लाश क्यों है। वैसे है तो इंसान की लाश, किसी गधे की नहीं है जो ताबूत से निकलते ही दुलतियां मारना शुरू कर दे, प्रोफेसर ने कहा और उन दोनों का हाथ पकड़े हुए वापस सुरंग की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो उसी ताबूत के नजदीक खड़े थे। ताबूत का जिस्म उसी अंदाज में था और चांदी की बोतल से बदस्तूर चिंगारियां गिर रही थी। प्रोफेसर इस वक्त कदरे बेहतर हालत में था, चनाचे उसने बड़े गौर से चिंगारियों का अमल देखा। बोतल से गिरने वाला आछी सयाल ताबूत के एक मखसूस हिस्से में गिर रहा था और इस हिस्से में एक गड़ा था जिसमें इंतहाई बारीक सुराख था। सयाल इन सुराखों के जरिए उस गुलाबी सयाल में शामिल हो जाता था। बूढ़ा इस पर गौर करता रहा और फिर वो ताबूत के नजदीक दो जानों बैठ गया। उसने चारों तरफ से उसे देखा, तब उसे ताबूत के बाएं समत एक गोल लट्टू सा नजर आ गया। वो घुटनों के बल चलता हुआ बाएं समत पहुंच गया और फिर उसने हाथ बढ़ाकर उस लट्टू को टटोला। लट्टू घूम सकता था। बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता पहले बाएं और फिर दाएं समत घुमाया, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हुआ। तब फिर उसने पहले लट्टू को खींचा और फिर अंदर दबा दिया। अंदर दबाते ही अचानक गुलाबी सयाल में हलचल सी मची और फिर ताबूत के एक तरफ का खाना खुल गया। गुलाबी सयाल तेजी से उस खाने से बाहर बहने लगा, लेकिन वो खाने के नजदीक एक सुराख में जा रहा था। गालिबन ये सुराख इसीलिए बनाया गया था। बूढ़ा मुतजस्सिस निगाहों से ताबूत को सयाल से खाली होते देखता रहा। फिजा में एक इंतहाई लतीफ खुशबू फैल गई जो यकीनन इसी खारिज होने वाले सयाल से उठ रही थी। देखते ही देखते ताबूत सयाल से खाली हो गया। अब इसमें सिर्फ इंसानी जिस्म पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर वही सुकून था। बूढ़ा अपनी जगह से उठ बैठा और फिर उसने दूसरा अमल किया। उसने कुव्वत सर्फ करके चांदी की उस बोतल का रुख बदल दिया जिससे आछी सयाल टपक रहा था और बोतल से सयाल गिरना बंद हो गया। इस काम से फारिग होकर बूढ़े खावर ने ताबूत के वजनी ढक्कन को टटोला और उसके रखनों में नाखून पंसाकर उसे थोड़ा सा खिसकाया। फिर इसमें उंगलियां डालकर उसे ऊपर उठाया। तेज खुशबू से पूरी फिजा महक उठी थी। दोनों लड़कियों की निगाहें खूबरू नौजवान की लाश पर थी और दफातन वो चौंक पड़ी। उन्होंने लाश के चमकदार चेहरे की महक को मान पड़ते देखा। उसके साथ ही चेहरे के सुकून में फर्क भी आ गया था, जैसे सोता हुआ शख्स बेआरामी महसूस कर रहा हो। आपने कुछ महसूस किया डैडी? फरोजा ने आहिस्ता लेकिन लरसती हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, प्रोफेसर ने कहा और दोनों हाथ ताबूत के किनारों पर रखकर करीब से लाश को देखने लगा। दोनों लड़कियां भी बेसाख्तगी में किनारों पर झुक गईं और लाश के चेहरे के बदलते हुए तासरात को देखने लगी। फिर लाश के दोनों जुड़े हुए होंठ खुल गए और आंखों के पपोटे लरसने लगे। बिलाशुबा हैरत अंगेज, नाकाबिले यकीन। प्रोफेसर आहिस्ता से बुड़बुड़ाया और इस वक्त फरजाना के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। जब लाश की दोनों आंखें खुल गईं, वो चमकदार से आंखें जिनमें दिलों को मोह लेने वाली कशिश थी। वो आंखें पहले हैरानी से छत को तकती रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पुतलियां घूमी और फरोजा और फरजाना के चेहरों पर मरकूज हो गई और फिर लाश के हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। खूबसूरत तरतीब से जमे हुए दांतों की कितार आबदार मोतियों की तरह चमकी और एक सरगोशी सुनाई दी, एक वाज़ेह सरगोशी। कोई जुमला कहा गया था लेकिन इस का मफहूम लड़कियों के लिए अजनबी था। अलबत्ता प्रोफेसर के चेहरे पर हैरत के नकूश और गहरे हो गए थे। जुमला जिस जुबान में कहा गया था वो एक मखसूस इलाके की कदीम जुबान थी और प्रोफेसर इस जुबान की थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध रखता था। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो जुमला कुछ यूं था। शुक्र है कि ये तलू भी उतना ही हसीन और दिलकश है जिसका मैं ख्वाहिश मंद रहता हूँ। लड़कियां ताबूत के नजदीक से हट गई थी। वो एक दूसरे से चिमट कर खड़ी हुई थी और उनके जिस्मों में एक गैर महसूस लर्जिश थी। उनकी टांगें बेजान सी हुई जा रही थी। तब प्रोफेसर ने हिम्मत करके कहा,
کیا میں تمہیں تابوت سے نکالنے میں تمہاری مدد کروں؟ اس وقت پہلی بار اس نے گردن گھما کر پروفیسر کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ اور زندگی پیدا ہو گئی، اور پھر اس کے ہونٹوں سے ایک بڑبڑاہٹ نکلی جس کا مفہوم پروفیسر نے سمجھ لیا، جو یہ تھا، اور یہ بھی شکر ہے کہ ان کے ساتھ ایک مدبر موجود ہے، ورنہ یہ حسن میری زندگی سے خوفزدہ ہو جاتا۔ پروفیسر اس زبان کو صرف اس حد تک سمجھ سکتا تھا، اس کا ایک لفظ بھی بولنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور شاید وہ بھی پروفیسر کی زبان کو نہیں سمجھ سکا تھا، کیونکہ اس نے پروفیسر کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ سمیٹے اور انہیں تابوت کے کناروں پر جما کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہ چاندی کی بوتل پر پڑی اور اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ تب اس نے کہا، اوہ، وقت پورا نہیں ہوا، بلکہ درمیان میں جگہ دیا گیا ہوں، لیکن کوئی حرج نہیں ہے، سب کچھ ماحول کے مطابق ہے۔ پھر وہ تابوت کے اندر کھڑا ہو گیا اور دونوں لڑکیاں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئیں۔ تب اس نے ہاتھ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم انہیں بتاؤ مدبر، مجھ سے خوفزدہ نہ ہوں، میں تو حسن کا شہدائی ہوں، میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوگا۔ بوڑھے خاور کی سمجھ میں کچھ الفاظ آئے کچھ نہ آئے، تاہم اس نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، کیا تم میری زبان نہیں سمجھتے؟ اس بار اس نے خالی نگاہوں سے خاور کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ صورتحال میرے لیے نئی نہیں ہے، لیکن ٹھہرو، میرے پاس اس کا حل موجود ہے۔ وہ تابوت سے باہر نکل آیا، وہ اپنے جسم کو اس طرح حرکت دے رہا تھا جیسے رگ پٹھے درست کر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے ایک طرف بڑھ گیا، اس کا رخ ایک الماری کی طرف تھا۔ پھر چمڑے کی ایک بوتل اٹھا کر وہ ایک دوسری الماری کی طرف بڑھا، جہاں سے اس نے لکڑی کے 4 خوبصورت گلاس نکالے۔ ان گلاسوں میں اس نے بوتل کا رنگین سیال انڈیلا اور انہیں لیے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ پہلا گلاس اس نے بوڑھے کی طرف بڑھایا اور بوڑھے خاور نے گلاس تھام لیا۔ پھر دونوں گلاس لے کر فروزاں اور فرزانہ کی طرف بڑھا، اس نے ادب سے وہ دونوں گلاس ان کے سامنے پیش کر دیے۔ دونوں نے ایک ساتھ گردن ہلا دی اور اس کے ہونٹوں پر وہی دلکش مسکراہٹ دوبارہ ابھر آئی۔ نفی کا انداز، گردن کی جنبش، ادوار بدل گئے، اقدار نہیں بدلے۔ انسان کبھی نہیں بدل سکتا، میں بھی وہی ہوں نازنینو، صدیوں سے پوچھو میں کیا ہوں، ماہو سال میرے عشق کی گواہی دیں گے، میں تو تمہارا پجاری ہوں، میرے جسم و جان کی کوئی جنبش تمہارے خلاف نہیں ہوگی، اسے پی لو، یہ ہمارے درمیان اجنبیت ختم کر دے گا، یہ ذہنوں کے فاصلے مٹا دے گا، ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ دیکھو، میں اسے خود بھی پی رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ سکوں، اندازہ لگا سکوں کہ یہ صدی کون سی ہے۔ اس نے اپنا گلاس ان کے سامنے کر دیا اور پھر اس کا سیال پی گیا۔ بوڑھا خاور اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، اس کی آواز سن رہا تھا، اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ سیال پی کر اسے بے ضرر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خاور نے خود بھی گلاس کا سیال اپنے حلق میں انڈے لیا۔ لڑکیوں نے اب بھی اسے قبول نہیں کیا تھا، بڑا فرحت بخش اور لذیذ سیال تھا، لیکن اس کے اثرات کیا تھے؟ وہ اندازہ لگانے لگا اور پھر اسے اپنے ذہن کے بہت سے خانے کھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ کے بعد فضا صاف ہوتی محسوس ہوئی اور وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی حسین آنکھیں خاور کا جائزہ لے رہی تھی، وہ دلچسپی سے خاور کے لباس کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کی آواز ابھری، مجھے یقین ہے کہ تمہارا دماغ روشن ہو گیا ہوگا مدبر، کیا تم میری آواز سن رہے ہو، میری گفتگو سمجھ رہے ہو؟ اور بوڑھے خاور کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اسی کی زبان تھی، یہ خاور کی زبان تھی، اور وہ اہل زبان کی طرح بول رہا تھا۔ تم ہماری زبان بول رہے ہو؟ اس نے حیرت سے کہا، یہ خیالات کی زبان ہے، وقت کی زبان ہے، میں وہی زبان بول رہا ہوں جو اب سے کچھ دیر قبل بول رہا تھا۔ تم اپنی زبان بول رہے ہو جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب الفاظ کی اہمیت ختم ہوگی، ہمارے خیالات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں، الفاظ کچھ بھی ہوں، یعنی الفاظ کا وہی مفہوم تمہارے ذہن میں آئے گا جو ادا کیا گیا ہے۔ براہ کرم ان لڑکیوں سے بھی کہو وہ بھی ہم میں شریک ہو جائیں۔ حیرت انگیز، خدا کی قسم حیرت انگیز، لیکن تمہاری لیبارٹری دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تم کر سکتے ہو۔ لاؤ یہ گلاس مجھے دو، پروفیسر نے کہا اور اس کے ہاتھوں سے دونوں گلاس لے لیے۔ پھر وہ لڑکیوں کے قریب پہنچ گیا۔ فرزانہ، فروزہ، اسے پی لو، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، شاید ہم ایک عظیم انسان سے روشناس ہونے والے ہیں، اسے پی لو، ممکن ہے 20ویں صدی کی اس نئی الف لیلہ کے مصنف ہم ہی ہوں، پی لو اسے، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اور لڑکیوں نے جھجکتے ہوئے گلاس لے لیے، ایک ہلکا سا گھونٹ لے کر وہ سیال چکھا اور پھر گلاس خالی کر دیے۔ پروفیسر ان کے سامنے کھڑا ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں نے آنکھیں بند کر لیں، شاید وہ ذہنی انتشار برداشت نہیں کر سکی تھی، لیکن چند منٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ حیرت سے پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ تب تابوت کا انسان آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ دوستی کا سلام قبول ہو، اس نے خم کھوتے ہوئے کہا، اور لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ اس سے قبل کہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اب وہ انہی کی زبان بول رہا تھا۔ اپنی سے چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیا اس خطے کی بھی حیت بدل گئی؟ اس نے پھر کہا اور پروفیسر خاور کے قریب پہنچ گیا۔
میں دوست کی حیثیت رکھتا ہوں مدبر، میری طرف سے بدگمان نہ ہو، لیکن میں اپنے دوست کی شخصیت سے ناواقف ہوں۔ خاور نے سنبھلتے ہوئے کہا، اس کے لیے کچھ مہلت طلب کروں گا۔ فرائض مہمان نوازی ادا کرنے کے لیے مجھے لمحات درکار ہے، کیا اجازت ہے؟ اور پروفیسر نے گردن ہلا دی۔ اس نے لڑکیوں کی طرف گردن خم کی اور ایک طرف چل دیا۔ بڑی چاہانہ چال تھی، بڑا پروقار انداز تھا، وہ بے حد اسمارٹ تھا اور اس کی شخصیت ہر انسان پر حاوی ہو جانے والی تھی۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو فروزہ نے متحیر لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے ڈیڈی؟ عجائبات عالم۔ بہر صورت وہ معزز لگتا ہے اور ایسے شخص سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ اس تابوت میں کیا کر رہا تھا؟ وہ سیال میں غرق تھا، اس ہوا بند تابوت میں قید تھا، اس کے باوجود زندہ ہے۔ کون جانے وہ کیا ہے، لیکن ہمیں اس پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے اس پر اسرار انسان کے ذرائع لامحدود ہو، ممکن ہے وہ ہمیں بیرونی دنیا تک پہنچنے کا بندوبست کرا سکے، خدا کرے۔ فرزانہ کے منہ سے حسرت آمیز انداز میں نکلا، اس نے کینچلی نہ بدل رکھی ہو ڈیڈی، اپنی اصلی شکل میں آ کر وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت نہ ہو۔ فروزہ نے تشویشناک لہجے میں کہا، ایسی شکل میں بھی ہم مجبور ہوں گے، اس وقت قسمت ہمارے لیے راستے متعین کرے گی، ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ وہ سیال کیسا تھا ڈیڈی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تم اس لیبارٹری کو دیکھ رہی ہو؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عظیم سائنسدان ہے، ممکن ہے وہ اس ویرانے میں کوئی تجربہ کر رہا ہو، بہرحال اس کا تعلق بیرونی دنیا سے ضرور ہوگا۔ یہ سیال اس کا خیال میں خیالات کو ہم آہنگ کر لیتا ہے، کوئی ہونٹ کسی زبان میں کچھ بھی کہیں، وہ اسی زبان میں ہم تک پہنچے گا جو ہم بولتے اور جانتے ہیں۔ اوہ، اسی لیے ہم اس کی زبان سمجھنے لگے تھے۔ خواہ اس کا یہی کہنا ہے، لیکن یہ فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے ڈیڈی، ممکن ہے وہ خود کو پراسرار اور مافوق الفطرت ظاہر کرنے کے لیے اداکاری کر رہا ہو۔ صحیح، فرزانہ نے کہا، اس کا تجربہ تم کر سکتی ہو، وہ ہم سے دوبارہ ملے گا، ہونٹ ہلنے کے انداز سے بات کا پتہ چل جاتا ہے، تم اس کے ہونٹوں پر نگاہ رکھنا، اگر اس کی ادائیگی الفاظ سے ملتی جلتی ہو تو ہم اسے فراڈ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں اس کی باتوں پر یقین کرنا ہوگا۔ ونڈرفل، میں بھی خیال رکھوں گی، فروزہ نے کہا، اور اسی وقت دور سے انہیں وہ آتا نظر آیا۔ اس کے جسم کا لباس بدل چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ وہ اعلیٰ درجے کا سوٹ پہنے ہوئے تھا جس پر میچ کرتی ہوئی ٹائی باندھ گئی تھی، البتہ بالوں کا سٹائل قدیم تھا جس سے اس کا حسن بے پناہ ہو گیا تھا۔ بلا شبہ لڑکیوں نے اس سے زیادہ وجیح نوجوان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ مشرقیت مانے تھی، ورنہ وہ اپنی پسند کا اظہار ایک دوسرے پر کر ہی دیتی۔ وہ تینوں اسے دیکھنے لگے۔ عزیز مدبر، کیا میں نے اس لباس کا استعمال غلط کیا ہے؟ اس نے بوڑھے خاور کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اور خاور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ لیکن چند لمحات میں یہ خوبصورت لباس تم نے کہاں سے مہیا کر لیا؟ بوڑھے خاور نے حیرانی سے کہا، اور اس کے ہونٹوں پر پھر وہی دلچسپ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک طویل داستان ہے، آؤ میں تمہارے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ تم لوگوں کو شاید کوئی حادثہ پیش آیا ہے، میں تمہارے چہروں پر خراشیں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، ایک بات اور بتاؤ، کیا تمہارے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں؟ تھے، پروفیسر نے اداسی سے کہا، لیکن اب ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، مجھے ہمدردی ہے۔ بہرحال انہوں نے فنا کا حسن اپنا لیا ہے، تم ان کے لیے آزردہ ہو، لیکن تم کیا جانو انہوں نے کیسا سکون پایا ہے۔ اس کے آخری الفاظ حسرت آمیز ہو گئے اور وہ پھر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آؤ حسین لڑکیوں، میں نے تمہارے لیے اور اس محترم انسان کے لیے لباس کا بندوبست کیا ہے، لباس تبدیل کر لو، اس کے بعد زندگی کے دوسرے لوازمات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس نے دونوں لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور نہ جانے اس کے لمس میں کیا مقناطیسیت تھی کہ وہ دونوں اپنی روح سلب ہوتی محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی متی ہو گئی، اس کے ہاتھ کی لطیف حرارت ان کی رگے پے میں سرایت کر گئی اور ان کا دل چاہا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک ان کے ہاتھ اسی طرح تھامے رکھے۔ البتہ بوڑھے خاور کے چہرے پر ہلکی سی تشویش کے آثار پھیل گئے تھے، تاہم وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ انہیں لیے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ خاور کو یاد نہ آیا کہ وہ اس دروازے میں داخل ہوا تھا یا نہیں، البتہ اس نے وہ ملبوسات نہیں دیکھے تھے جو یہاں موجود تھے۔ میں روشن ضمیر نہیں، البتہ قیافہ شناس ضرور ہوں۔ تمہیں میرا اس طرح لڑکیوں کا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں آیا ہے۔ اس بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں بے ضرر ہوں، میں اپنی مرضی کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ ہاں، اگر حسن خود میری آغوش میں آ گرے تو پھر کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ تاہم تم مجھ سے برے سلوک کے متوقع نہ رہو، کیونکہ تم میری دنیا میں میرے مہمان ہو۔ اس نے لڑکیوں کے دونوں ہاتھ چھوڑ دی اور بولا، بتکلفی سے لباس پسند کر لو، انہیں تبدیل کر لو اور اس دروازے سے باہر آ جاؤ۔ عزیز مدبر، تم بھی میری طرف سے فکر مند نہ ہو، میں تمہارے جذبات کا خیال رکھوں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ پروفیسر اور لڑکی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں کچھ خجل تھیں۔ تب پروفیسر خاور نے ان کی خجالت دور کرنے کے لیے کہا، کیا تم نے اس کے ہونٹوں پر غور کیا؟ ہاں ڈیڈی۔ کیا اندازہ لگایا؟
اس کے الفاظ کی ادائیگی الفاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ فرزانہ نے کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، اس طرح ہمیں اس کا بیان پر یقین کرنا ہوگا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ اس سے ہم تعاون کریں گے اور تم بھی، وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، لیکن وہ خطرناک قسم کا قیافہ شناس بھی ہے۔ کوئی کام ایسا نہ کرنا جو اسے ناگوار گزرے، خواہ اس کے لیے تمہیں کچھ اخلاقی قیود کو توڑنا پڑے۔ میری طرف سے اجازت ہے کیونکہ مجھے تمہارے اوپر اعتماد ہے۔ شکریہ ڈیڈی، فرزانہ نے کہا، بس اب لباس تبدیل کر لو، میں بھی اپنے لیے کچھ تلاش کر لیتا ہوں۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر یہ لباس جسم پر چپنے لگا ہے، پروفیسر نے کہا، اور نے اپنے لیے ایک ڈھیلی ڈھالی ابا اور ایک پرانے طرز کا لباس پسند کیا اور اسے لیے ہوئے دوسری طرف چلا گیا۔ فرزانہ نے فروزاں کی طرف دیکھا اور دونوں ایک دوسرے سے شرما گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں لباس تبدیل کر کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک لمبی راہداری تھی جو پہاڑ تراش کر چوکور بنائی گئی تھی، اور اس راہداری کے اختتام پر ایک کمرہ تھا۔ وہ کمرے میں ایک خوبصورت میز کے سامنے کھڑا تھا۔ میز پر چاندی کی چمکدار تشتریاں رکھی ہوئی تھیں جن میں خشک میوے، نمکین گوشت سجا ہوا تھا۔ اس نے پوری اخلاق انداز میں انہیں میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شروع کرو مدبر، مجھے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے، اس نے کہا، اور بوڑھے نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لی۔ اس نے اسے چکھا اور پھر مزے لے کر کھانے لگا۔ بڑا لذیذ گوشت تھا۔ فروزہ اور فرزانہ بھی ایک طویل عرصہ کے بعد اس نعمت کو کھانے لگی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دراصل انہیں بوڑھے خاور کی پیشن گوئی یاد آ رہی تھی۔ بوڑھے نے ازراہ مذاق کہا تھا کہ جہاں پناہ کو جاگ جانے دو، نہ جانے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا جائے۔ کو بوڑھے نے یہ الفاظ ازراہ مذاق کہے تھے، لیکن اس کا ایک ایک لفظ کتنا درست ثابت ہوا تھا۔ در حقیقت ان پر عنایتوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے بے چین ہوں نوجوان۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے تمہارا نام بھی نہیں معلوم۔ خاور نے گوشت کے ایک بڑے ٹکڑے کو چباتے ہوئے کہا، میں اپنے بارے میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں مدبر، لیکن اس کے لیے تمہیں طویل وقت صرف کرنا پڑے گا۔ میری داستان مختصر نہیں ہے۔ اگر تم اتنا لذیذ گوشت اور ایسے نفیس میوے پیش کرتے رہے تو طویل وقت صرف کرنے میں کیا حرج ہے؟ بوڑھے خاور نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ چیزیں تم اپنی پوری زندگی کھا سکتے ہو یا اس کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، خیرت ہے، حالانکہ یہاں میں نے ایسے جانور نہیں دیکھے جن کا شکار کیا جا سکے، شاید وہ اس وادی کے کسی پوشیدہ حصے میں پائے جاتے ہیں۔ شکار کے جانور اس وادی کے کسی حصے میں نہیں پائے جاتے مدبر۔ یہ گوشت جو تم کھا رہے ہو صدیوں پرانا ہے۔ اب یہ تم بھی بتا سکتے ہو کہ یہ کون سی صدی ہے؟ کیا مطلب؟ پروفیسر کا ہاتھ رک گیا۔ فروزہ اور فرزانہ بھی چونک پڑی۔ کھاتے رہو، میں نے درست کہا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید تم مذاق کر رہے ہو، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ بھی مسکرانے لگا۔ شاید، اس نے کہا، اور بوڑھا پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ خوب سیر ہو کر کھانے کے بعد وہ میز سے اٹھ گئے اور وہ انہیں ساتھ لیے ہوئے ایک اور کمرے میں پہنچا جہاں چاروں طرف سپاٹ دیواریں تھیں۔ تب ایک دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار کا ایک حصہ دبایا اور دیوار میں ایک چوڑی سل کھل گئی۔ اندر عجیب سی دھات کے بنے ہوئے شفاف صندوقوں میں گوشت کے پارچے اوپر تک چنے ہوئے تھے۔ بوڑھے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں نے مذاق نہیں کیا تھا، ایک خاص عمل سے اس گوشت کو صدیوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس میں روز اول کی سی لذت اور وہی کیفیت ہمیشہ برقرار رہے گی، اس نے کہا، اور بوڑھا منہ پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ دوست، تم در حقیقت مجھے الف لیلا کا کوئی کردار معلوم ہوتے ہو، کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ جادو؟ الف لیلا؟ وہ حقارت سے مسکرایا، پھر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آؤ نشست کے کمرے میں چلیں، وہاں بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ تمہارے بارے میں بے شمار الجھنیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، کیا تم ایک دوست کی حیثیت سے انہیں دور نہیں کرو گے؟ میں حاضر ہوں مدبر، میں تمہاری ہر الجھن دور کرنے کو تیار ہوں، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مطمئنی بھی ہوں کہ تم میری ہر بات کو حقیقت سمجھو۔ اس نے کہا، وعدہ، ویسے میرا نام خاور ہے، بوڑھے نے کہا، اور یہ میری دونوں بچیاں فروزہ اور فرزانہ ہیں۔ خاور یعنی آفتاب ہے، سورج، فروزہ روشن، فرزانہ جہاں دیدہ، ہوشیار، بڑے خوبصورت اور موزوں نام ہے۔ اس نے کہا، اب یہی بات تعجب خیز ہے، تم ہماری زبان سے ناواقف ہو، لیکن اس کے معنی سمجھتے ہو؟ تمہارے جسم پر قدیم لباس تھا، اب تم سوٹ میں نظر آ رہے ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یا تو صرف جادو یا پھر تم کوئی ایڈونچر پسند ہو جو اس ویرانے میں تفریحات کر رہے ہو، بوڑھے نے کہا، اور وہ ہنس پڑا۔ ابھی یہ سب کچھ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا مدبر، میرے بارے میں تمہارا اور کیا خیال ہے؟ تم شیشے کا تابوت میں لیٹے تھے، تابوت میں گلابی رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا اور اوپر ایک بوتل لٹک رہی تھی جس سے چنگاریاں ٹپک رہی تھی۔ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا تھا۔ چنگاریاں حیات تھیں، روح کو زندہ رکھنے میں معاون تھیں۔
نیند کو گہرا اور بااثر بنانے میں اکثیر تھیں، اور گلابی سیال جسم کا محافظ تھا۔ لیکن تم ابھی نہ سمجھو کہ مدبر، تب تم ایک سائنسدان ہو اور دنیا سے دور اس ویرانے میں تجربات کر رہے ہو۔ تمہارا تمام قیافے غلط ہیں میرے دوست، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ تم کسی چیز سے ناواقف نہ رہو گے، کیونکہ تم میرے مہمان ہو۔ آؤ اس کمرے میں آؤ، میں تمہیں اپنی لائبریری دکھاؤں۔ آؤ۔ اور وہ انہیں لیے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں پروفیسر پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بے شمار کتابیں چنی ہوئی تھیں۔ ان کتابوں میں تاریخ کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اس نے الماریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے وقت کا ایک تعین رکھا ہے۔ اس نے ایک الماری کے اوپر خانے سے ایک کتاب نکالی، لیکن یہ کتاب نہیں تھی، ایک صندوق سا تھا جسے کتاب کی شکل دی گئی تھی۔ اس نے صندوق کھولا اور اس میں سیاہ رنگ کی کوئی چیز تھی، لکڑی کی طرح سخت ٹکڑے جن پر عجیب سے نشانات کھرچے ہوئے تھے۔ اس نے وہ ٹکڑے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تحریر کی ابتدا ہے، جب انسان کے ذہن میں اپنا معافی الضمیر ظاہر کرنے کے اس خیال نے زندگی پائی تھی۔ یہ لکیریں اس کے خیالات کی ترجمانی ہے۔ یہ درختوں کی چھال ہے اور اس پر یہ نشانات لمبے ناخنوں سے تحریر کیے گئے ہیں۔ تم اس زبان کو نہ پڑھ سکو گے، لیکن میں آج بھی اس سے اسی طرح واقف ہوں جس طرح اس وقت تھا جب یہ طریقہ رائج ہوا تھا۔ ظاہر ہے تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے ٹکڑے واپس صندوق پر رکھ دیے اور پھر ایک صندوق اور اتار لیا۔ اس صندوق میں خشک پتے چنے ہوئے تھے۔ اس سے چند پتے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ یہ تحریر کا دوسرا دور ہے، جب انسان ترقی کے منازل پر گامزن ہو گیا تھا۔ پتوں پر رنگین مٹی سے بنے ہوئے نشانات خیالات کے ترجمان بنے۔ اس سلسلہ میں تحقیقات ہوتی رہی، ٹیڑے میڑے نقوش مختلف اشکال اختیار کرتے رہے۔ جانوروں کی شکلیں ظہور پذیر ہوئیں، انسانی شکلیں ترتیب دی جانے لگیں۔ اگر تم ابتدا سے لے کر آج تک کی تحریروں کے نمونے دیکھو تو تمہارے کئی ہفتے اسی میں صرف ہو جائیں گے۔ میں نے یہ کتابیں بڑی احتیاط سے رکھی ہیں۔ ان کتابوں میں ادوار کی تاریخ ہے، ایک ایک حروف اپنے اپنے دور کا ترجمان ہے۔